उस औरत की 5 बेटियां थीं। कफालत करने वाला कोई ना था। सख्त परेशान थी कि रोज़मर्रा के अखराजात किस तरह पूरे करे। बिलाखिर उसने सरबराही मुमलिकत के पास जाने का फ़ैसला किया। तवील सफ़र तय करके वो सरबराही मुमलिकत के शहर पहुंची। सरबराही मुमलिकत का मकान तलाश किया। उसे तवक्को थी कि बहुत आलीशान मकान होगा जहां दरवाजे पर दरबान मुकर्रर होंगे, लेकिन उसकी तवक्को के बरअक्स उस मामूली से मकान पर कोई दरबान नहीं था। वो बिला खटके अंदर चली गई। सरबराही मुमलिकत की अहलिया से मिली, जहां भी उसके अंदाजे गलत साबित हुए। मकान में नौकरों की फौज जफर मौज कहीं नजर न आती थी। सरबराह की अहलिया खुद ही बैठी रुई ठीक कर रही थी। घर का साजो सामान बेहद मामूली था। उस औरत को सख्त मायूसी हुई। उसने सोचा इस वीरान घर से अपना घर आबाद करने आई थी। इसी असना में दरवाज़ा खुला और बाहर से एक शख्स अंदर आ गया। उसने घर के कुएं में से पानी के डोल निकालकर एक तरफ पड़ी मिट्टी पर डालने शुरू कर दिए। वो औरत तो एक तरफ हो गई, लेकिन सरबराही मुमलिकत की अहलिया वहीं बैठी हुई रुई ठीक करती रही। उस औरत ने कहा, इस मिट्टी बनाने वाले मजदूर से तो पर्दा कर लो, ये तुम्हारी तरफ ही घूर रहा है। सरबराही मुमलिकत की अहलिया ने बताया, ये मेरे शोहर और अमीरुल मोमिनीन है। ये इस मुमलिकत इस्लामिया का सरबराह था जो बलादे रोम से दीवारे चीन तक और उंदलस के आखिरी गोशों से सिंध तक फैली हुई थी। अमीरुल मोमिनीन काम से फारिग हुए, नमाज अदा की, फिर अहलिया से पूछा, ये औरत कौन है? जवाब मिला, इराक से आई है। औरत कहने लगी, मेरी 5 बेकसो बेसहारा लड़कियां हैं। मैं आपसे हुस्ने शफकत की तलाश में आई हूँ। औरत का ये कहना था कि अमीरुल मोमिनीन बेकसो बेसहारा के अल्फाज दोहराकर रोने लगे। फिर कागज़ कलम लिया और इराक के गवर्नर के नाम खत लिखना शुरू कर दिया। औरत से कहा, बड़ी लड़की का नाम बताओ। उसने नाम बताया। अमीरुल मोमिनीन ने बड़ी लड़की का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। औरत ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी लड़की का नाम दरियाफ्त करते गए और वजीफ़ा मुकर्रर करते गए। औरत हर वजीफ़े पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती जाती। चौथे वजीफ़े पर खुश होकर उसने अमीरुल मोमिनीन को दुआएं देना शुरू कर दी। अमीरुल मोमिनीन ने हाथ रोक लिया और फरमाया, जब तक तुम हम्द के मुस्तहिक यानी अल्लाह का शुक्रिया अदा करती रही, हम वजीफ़ा लगाते रहे, लेकिन अब तुमने हमारा शुक्रिया अदा किया तो इसके बाद का वजीफ़ा नफसानियत पर मबनी होगा। चुनाचे उन 4 लड़कियों से कहना कि अपने वजीफ़ों में से 5वीं लड़की को भी दे दिया करें। औरत तहरीर लेकर खुशी खुशी इराक जा पहुंची। गवर्नर को खत पेश किया तो खत पढ़ते ही गवर्नर रोने लगा। इतना रोया कि उसकी हिचकी बंध गई। औरत ताज्जुब से गवर्नर को देखती थी कि इस खत में कौन सी ऐसी बात है कि जिसको पढ़कर गवर्नर पर रिक्कत तारी हो गई है। गवर्नर ने रोते हुए कहा, अल्लाह साहिब खत पर रहम फरमाए। औरत ने बेइख्तियार पूछा, क्या उनका इंतकाल हो गया? गवर्नर ने कहा, हाँ। औरत ये सुनकर रोते हुए वापस जाने लगी तो गवर्नर ने उसे रोक लिया। कहने लगा, ठहरो, फिक्र ना करो, मैं किसी भी मामले में उनकी तहरीर को रद्द नहीं कर सकता। और उन 4 लड़कियों का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। इराक के गवर्नर ने जिस शख्सियत के हुक्म की तामील करते हुए 4 लड़कियों का वजीफ़ा मुकर्रर किया था, वो थे उमवी दौर के खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, जिनका दौरे खिलाफत इस कदर ताबनाक और रोशन है कि लोग आपको 5वें खलीफा राशिद के नाम से याद करते हैं। आपका दौरे खिलाफत गरचे बहुत मुख्तसर था, ताहम उसने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की याद ताज़ा कर दी। चुनाचे आपको उमर सानी भी कहा जाता है। आपका नाम उमर और कुनियत अबू हफ्स है। आपकी वालिदा मोहतरमा उम्मे आसम खलीफा सानी हज़रत उमर बिन खत्ताब की पोती हैं। आपने हिजरत के 61वें साल मदीना मुनव्वरा में आँख खोली। ये बनु उमैया की खिलाफत का दौर था। इस्लामी मुमलिकत दूर दूर तक फैल चुकी थी। अफ्रीका और मगरिब के तमाम शहर, सिंध, काबुल और फरगाना, रोम, कुस्तुनतुनिया, कब्रस इस मुमलिकत में शामिल थे। गोया उंदलस के आखिरी गोशों से सिंध तक और बलादे रोम से चीन की दीवारों तक इस्लामी मुमलिकत का सिक्का रवां था। आपके वालिद मोहतरम अब्दुल अजीज़ बिन मरवान उस ज़माने में मिस्र के गवर्नर थे। उन्होंने अहलिया से कहा कि उमर को लेकर मिस्र चली आओ। मशहूर सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपकी वालिदा उम्मे आसिम के चचा थे, कहने लगे कि इस बच्चे को हमारे यहाँ छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमसे मुशाबहत रखता है। चुनाचे वो अकेली मिस्र चली गई। शोहर ने पूछा, उमर कहाँ है? उन्होंने बताया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास हैं।
عبدالعزیز بہت خوش ہوئے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں اس بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا جسے بڑے ہو کر مملکت اسلامیہ کی باغ ڈور سنبھالنی تھی۔ بلند پایا محدث حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا اتالیق مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے اتالیق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بعد میں انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے حضرت صالح ہی کو زحمت دی۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا، عربی زبان اور شعر گوئی کی تعلیم حاصل کی، علم حدیث مختلف شیوخ سے سیکھا، تاہم زیادہ تر حضرت عبداللہ بن عتبہ سے استفادہ کیا۔ بڑے اور اہم محدثین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علم و فضل کو سراہا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے امام، بڑے فقیہ، بڑے مجتہد، حدیث کے بڑے ماہر اور معتبر حافظ تھے۔ مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ انہیں تعلیم دینے گئے تھے، لیکن کچھ دنوں بعد ہم خود ان سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے چچا عبد الملک بن مروان نے اپنی لڑکی فاطمہ سے آپ کی شادی کر دی۔ 68 ہجری میں ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے ربیع الاول 78 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ایک بار خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ سفر پر نکلے، آپ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے نہیں بجوایا تھا۔ منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہیں نظر نہ آئے۔ خلیفہ نے تلاش کروایا تو ایک درخت کے نیچے اس حال میں ملے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خلیفہ نے بلوا کر دریافت کیا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ جواب ملا، رونے کا سبب یہ ہے کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے میں نے گھر سے کوئی چیز پہلے سے نہ بھیجی تھی، منزل پر پہنچ کر مجھے کچھ نہ ملا۔ اسی طرح یوم قیامت کے لیے جس نے جو چیز بھیج دی ہوگی اس روز اسے وہی ملے گی۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت نے آپ کے دل میں ابتدا ہی سے خشیت الہی کا مادہ رکھ دیا تھا۔ شاید آپ کے اسی تقوی سے متاثر ہو کر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو اپنا جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک 99 ہجری میں بیمار پڑے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باخدا اب میں ایسی نامزدگی کروں گا جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کی وصیت پر بنو امیہ کے تمام لوگوں سے بیعت لی گئی، پھر وصیت کا اعلان کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنائے جانے پر کچھ لوگ جزبز تو ہوئے لیکن کچھ کر نہ سکے۔ ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حال یہ تھا کہ آپ بار خلافت کے احساس ذمہ داری سے نڈھال تھے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین اور خلافت کے ابتدائی مرحلے مکمل کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر لوٹے تو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبد الملک نے آ کر پوچھا، آپ ان اموال کی واپسی سے پہلے سونا چاہتے ہیں جن پر خلفائے بنو امیہ نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے؟ آپ نے کہا، میں رات کا جاگا ہوا ہوں، نماز ظہر کے بعد یہ کام کر لوں گا۔ صاحبزادے نے کہا، ظہر کے وقت تک آپ کی زندگی کا کون ذمہ دار ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر اس فکرے کا اس قدر اثر ہوا کہ صاحبزادے کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو ایسی اولاد دی ہے جو مجھ کو دین کے کاموں میں مدد دیتی ہے۔ اسی وقت منادی کروا دی کہ لوگ اپنے مال و جائیداد کے بارے میں اپنی شکایتیں پیش کر دیں، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسے زبردستی ہتھیا لیا گیا ہے۔ یہ کام بڑا خطرناک اور نازک تھا۔ خود آپ کے پاس بڑی موروثی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا، ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تمام اہل خاندان کو بلوایا اور ان سے کہا، بنی مروان، میرا خیال ہے کہ امت کا نصف یا 2/3 مال تمہارے قبضہ میں ہے۔ تمام اہل خاندان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کو بھانپ کر کہا، خدا کی قسم جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہ ہو جائیں گے اس وقت تک یہ جائیدادیں واپس نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم، نہ تو ہم اپنے آباء و اجداد کو کافر بنا سکتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو مفلس بنائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہایت سختی کے ساتھ فرمایا، خدا کی قسم اگر اس حق میں تم میری مدد نہ کرو گے تو میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور اعلان کیا کہ اموی خلفاء نے جس مال، جاگیر یا جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کی جا رہی ہیں۔ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویزات منگوائیں۔
آپ کے ایک ماتحت ان دستاویزات کو نکال کر پڑھتے جاتے تھے اور حضرت عمر بن عبد العزیز کینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینکتے جاتے تھے۔ صبح سے لے کر نماز ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے اپنی اور اہل خاندان کی ایک ایک جاگیر واپس کر دی اور اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی رعایت سے کام نہ لیا۔ نہ آپ کو دوستیاں متاثر کر سکی، نہ قرابت داریوں نے مرعوب کیا۔ دستور تھا کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد اس کے استعمال شدہ ملبوسات اور عطر اس کے اہل و عیال کا حق سمجھے جاتے تھے اور غیر استعمال شدہ اشیاء آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ان کے اہل و عیال رات بھر تیل اور خوشبو ایک شیشی سے دوسری میں انڈیلتے رہے اور جو ملبوسات استعمال نہ ہوئے تھے انہیں پہن پہن کر استعمال شدہ بناتے رہے۔ صبح ہوئی تو تمام چیزیں حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے حاضر کر دی اور کہنے لگے یہ چیزیں آپ کی ہیں اور یہ ہماری ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ اور وہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت کی گئی تو دو ٹوک لہجے میں فرمایا یہ ساری چیزیں نہ میری ہیں نہ سلیمان کی نہ تمہاری۔ خادم سے کہا سب چیزیں بیت المال میں پہنچا دو۔ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز کی نفاست پسندی کا حال یہ تھا کہ نہایت بیش قیمت لباس زیب تن کرتے تھے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہن لیتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوش لباس اور جامع زیب شخص مانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے دل دادا اس شخص پر جب بار خلافت ڈالا تو فلک نیلگوں پر طلوع ہونے والے سورج نے، رات کی تاریکی میں چمکنے والے چاند ستاروں نے اور ڈالی ڈالی کھلنے والے خوش رنگ پھولوں نے دیکھا کہ اس شخص کی زندگی میں کتنا بڑا تغیر آ گیا ہے۔ عمر ثانی نے خلیفہ بنتے ہی گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کروا دیا، خاندان کے تمام وظائف بند کر دیے، شاہی سواری پیش کی گئی تو فرمایا میرے لیے میرا خچر کافی ہے۔ اپنی تمام سواریوں کو فروخت کر کے رقم بیت المال میں داخل کروا دی۔ خلفاء کے ساتھ نقیبوں اور علم برداروں کے چلنے کا سلسلہ بند کروا دیا۔ غصب شدہ اموال اور جاگیریں ان کے اصل مالکان کو واپس دلوانا آپ رحمت اللہ علیہ کا سب سے اہم کارنامہ ہے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ فیصلے کے اثرات مختلف ہوئے۔ خارجیوں نے جو ہمیشہ خلفاء کے ساتھ بغاوت کرتے رہتے تھے کہہ دیا کہ اب اس شخص سے جنگ ہمارے لیے مناسب نہیں، لیکن بنو امیہ کے لوگ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے آپ کے فیصلے کو بدلوانے کی بڑی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بنو امیہ کے امراء اور وزراء سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو شاہی سواری ٹھکرا دی، زینت و آرائش کی اشیاء ٹھکرا دی، اب صرف کنیزیں رہ گئی ہیں، وہی پیش کر کے دیکھو شاید بات بن جائے۔ چنانچہ ایک سے ایک خوبصورت کنیز آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ در حقیقت یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ نے ذاتی عیش و آرام کو تو خیر آباد کہہ ہی دیا تھا، سارے خاندان بنو امیہ کے قبضہ میں موجود غصب شدہ جاگیریں واپس کروا کے سب کی مخالفت مول لی تھی اور اب آپ کو خوب رو کنیزیں پیش کر کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ لیکن قدرت یہ چاہتی تھی کہ اس مرد صالح کے ذریعے اس قوم کو راہ راست دکھائے جو دنیا کے عیش و آرام اور اس کی رنگینیوں سے فریفتہ ہو کر اپنی منزل سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ آپ نے ہر کنیز سے اس کے مالک کا نام پوچھا اور اسے اس کے مالک کے پاس بھجوا دیا۔ جب اہل خاندان نے دیکھا کہ آپ کسی طور پر فیصلہ بدلنے پر تیار نہیں ہیں تو انہوں نے آپ کی پھوپھی کو آپ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا تمہارے رشتہ داروں کو شکایت ہے کہ تم نے ان کی روٹی چھین لی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ حکمرانی کے خواہش مند شخص کو اقتدار کی کرسی مل جاتی ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی کرسی بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ اس غرض سے وہ اپنی رعایا کے بااثر حلقوں کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے ان بااثر حلقوں کو کچھ بیجا مراعات دینی پڑے۔ لیکن درویش صفت خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز ان باتوں سے بے نیاز تھے۔ آپ نے پھوپھی کی بات سن کر کوئی جواب دینے کی بجائے ایک اشرفی، ایک گوشت کا ٹکڑا اور انگیٹھی منگوائی۔ اشرفی کو آپ نے انگیٹھی میں ڈال دیا۔ جب وہ خوب سرخ ہو گئی تو اسے آپ نے اٹھا کر گوشت کے ٹکڑے پر رکھ دیا جس سے وہ بھن گیا۔ اب آپ نے اپنی پھوپھی سے فرمایا پھوپھی آپ اپنے بھتیجے کے لیے اس قسم کے عذاب سے پناہ نہیں مانگتی؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ دور خلافت صرف 2 سال اور 5 مہینے کی قلیل مدت پر محیط ہے، لیکن اس مختصر مدت میں آپ نے حکمت اور جرأت سے بھرپور جو فیصلے کیے ان کی بدولت پوری مملکت کی کایا پلٹ گئی۔ آپ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت متاثر تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے پوتے حضرت سالم کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں
اگر اللہ مجھے اس کی استطاعت دے تو میں رعایا کے معاملات میں حضرت عمر بن خطاب کی روش اختیار کروں۔ اس لیے آپ میرے پاس ان کی وہ تمام تحریریں اور فیصلے بھیج دیجئے جو انہوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کے بارے میں کیے ہیں۔ اللہ کو منظور ہوا تو میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا۔ آپ نے اپنے مختصر سے دور خلافت میں رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے نو مسلموں سے بھی جزیہ یعنی کہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ آپ نے نو مسلموں سے جزیہ وصول کیے جانے کی ممانعت کر دی۔ اس پر صرف مصر ہی میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی، اور وہاں کے حاکم نے آپ سے شکایت کی کہ آمدنی کم ہونے کی وجہ سے مجھے قرض لے کر مسلمانوں کے وظیفے ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں لکھا، جزیہ بہرحال ختم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، محصل بنا کر نہیں۔ آپ نے بیت المال کی حفاظت کا نہایت سخت انتظام کیا، دفتری اخراجات میں تخفیف کر دی۔ مدینہ منورہ کے گورنر ابو بکر بن حزام نے خلیفہ سلیمان کے زمانے میں کاغذ، قلم، دوات اور روشنی کے مصارف میں اضافے کی درخواست کی تھی۔ دفتری کارروائی سے پہلے ہی خلیفہ سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں اس درخواست کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا، قلم باریک کر لو اور سطریں قریب قریب لکھا کرو، ضروریات میں کفایت شعاری سے کام لیا کرو۔ میں مسلمانوں کے خزانے سے کوئی ایسی رقم صرف نہیں کروانا چاہتا جس سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ ملک میں جتنے معذور مجبور تھے ان کی فہرست تیار کروا کر ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ شیرخوار بچوں کے وظیفے مقرر کیے۔ اگرچہ آپ نے نو مسلموں پر جزیہ معاف کر دیا تھا جس سے آمدنی گھٹ گئی تھی، پھر بھی سرکاری خزانے سے حاجت مندوں کے وظائف مقرر کیے، لیکن ناجائز آمدنیوں کی روک تھام، ظلم کے سدباب اور مال کی دیانت دارانہ تقسیم کے نتیجے میں صرف 1 سال بعد یہ نوبت آ گئی تھی کہ لوگ صدقہ لے کر آتے تھے اور صدقہ لینے والا نہ ملتا تھا۔ بیت المال کی آمدنی کم ہونے کی بجائے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ آپ نے ذمیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ذمی ان غیر مسلم افراد کو کہتے ہیں جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کرتے ہیں، اور حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ آپ نے ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر قرار دی۔ تمام حکام کے نام آپ نے فرمان جاری کیا کہ نماز کے وقت ہر کام اور کاروبار چھوڑ دیا کرو۔ جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے فرائض کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ آپ نے ہر جگہ سرائیں بنوائی، ان میں مسافروں کی 1 دن اور بیمار مسافروں کی 2 دن میزبانی کا حکم دیا۔ شراب کی دکانوں کو بند کروا دیا اور حکم دیا کہ کوئی ذمی مسلمانوں کے شہروں میں شراب نہ لانے پائے۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص کھلے عام شراب پیتا گیا اسے سخت سزا دی جائے گی، اور جو چھپ کر پیے گا اس کو اللہ عذاب دینے والا ہے۔ آپ نے اپنے دور میں علم کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے حکام کو ہدایت کی کہ مساجد میں علم کو عام کیا جائے۔ جو علماء کرام علم کی تدریس و اشاعت میں مشغول تھے انہیں فکر معاش سے بے نیاز کر دیا۔ ان کے لیے بیت المال سے بھاری وظیفے مقرر کر دیے۔ مختلف ملکوں میں دین کا علم پھیلانے کے لیے علماء بھیجے۔ اسلامی مملکت کے زیر نگی آنے والے تمام علاقوں میں واعظ اور مفتی مقرر کیے۔ آپ کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیث نبوی کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ حدیثوں کے حافظ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے مدینہ کے والی قاضی ابو بکر بن حزام کو ہدایت کی کہ احادیث نبوی کو تلاش کرو اور تحقیق سے ان کے مستند ہونے کے بارے میں اطمینان کر کے انہیں لکھ لو۔ احتیاط رہے کہ صرف مستند احادیث قبول کی جائیں۔ اسی قسم کا حکم نامہ تمام صوبوں کے گورنروں کے نام بھیجا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحیح احادیث کا بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدا ترسی، بلند پایا سیرت اور دیانت دارانہ حسن انتظام کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ پورے معاشرے پر اسلام کا رنگ غالب آ گیا۔ 5ویں خلیفہ راشد نے اسلام کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی جانب بھی بھرپور توجہ دی۔ دراصل امت مسلمہ کا اصل کام یہی ہے۔ آپ نے فوجی افسروں کو ہدایت کر دی کہ رومیوں کی کسی جماعت سے اس وقت تک جنگ نہ کریں جب تک اسے اسلام کی دعوت نہ دے لیں۔ والی خراسان جراح بن عبداللہ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے ان کے ہاتھ پر 4000 ذمی مسلمان ہو گئے، اور اس طرح والی مغرب اسماعیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے سارے شمالی افریقہ میں اسلام پھیل گیا۔ آپ نے سندھ کے حکمرانوں اور زمینداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ اکثر نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی جائیدادیں اور زمینیں انہی کے قبضہ میں رہنے دی گئیں۔ راجہ داہر کا لڑکا جے سنگھ بھی انہی میں تھا۔
آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بعض ملکوں نے وفد بھیج کر اپنے ہاں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے علماء بھیجنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت میں ہمیں ایک بے حد متقی، پرہیزگار، دانا اور کمال کا منتظم نظر آتا ہے، جس کے پورے جسم پر خشیت الہی غالب ہے اور جس کا دل فکر آخرت سے ہر لمحہ معمور ہے۔ آپ کا ایک ایک عمل اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس آپ پر ہر لمحہ طاری تھا۔ روزانہ نماز عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ جاتے اور رو رو کر دعائیں کیا کرتے۔ جب لوگ اس بارے میں کچھ کہتے تو فرماتے، تم لوگ رونے پر مجھے ملامت نہ کیا کرو، اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی ہلاک ہو جائے تو اس کے بدلے عمر پکڑا جائے گا۔ بیت المال کی جانب فقراء اور مساکین کے لیے جو مہمان خانہ تھا، اس کے باورچی خانے سے اپنے لیے پانی تک گرم نہ کرواتے تھے۔ ایک بار آپ کی لا علمی میں خادم 1 ماہ تک اس باورچی خانے سے پانی گرم کرتا رہا۔ آپ کے علم میں یہ بات آئی تو جتنی لکڑی خرچ ہوئی تھی اتنی ہی لکڑی خرید کر باورچی خانے میں رکھوا دی۔ ایک بار بیت المال سے بہت سے سیب آئے، آپ انہیں عام مسلمانوں میں تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کا چھوٹا بچہ ایک سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ آپ نے اس کے منہ سے سیب چھین لیا۔ بچہ سیب چھین جانے پر روتا ہوا ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں نے بازار سے سیب منگوا کر دے دیا۔ آپ گھر آئے تو سیب کی خوشبو آئی۔ پوچھا، سرکاری سیب یہاں تو نہیں آیا؟ اہلیہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے اس کے منہ سے سیب نہیں چھینا تھا بلکہ اپنے دل سے چھینا تھا، لیکن مجھے یہ پسند نہ تھا کہ مسلمانوں کے حصے کے سیب کے بدلے خود کو اللہ کے حضور برباد کر لوں۔ رجب 101 ہجری میں آپ بیمار پڑے۔ اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کی علالت طبعی تھی، دوسری یہ کہ بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوا دیا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہوں نے تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد خاک کیا گیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔